बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो चलिए जी, हमारा आज का व्लॉग हो चुका है स्टार्ट और आज आपसे मैं अपनी डेली रूटीन के साथ साथ आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी ट्रांसप्लांट, गुर्दे के ट्रांसप्लांट की स्टोरी। हमारे एक भाई हैं पंजाब से, उन्होंने मुझे तकरीबन 2-3 दिन हो गए व्हाट्सअप किया था कि उन्होंने कहा कि आपने आगे हमें नहीं बताया कि आपके गुर्दे का ट्रांसप्लांट कैसे हुआ। ठीक है, तो खैर मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मेरे गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, असद साहब के गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, असद साहब को न्यू गुर्दा लगा है और वो भी मैंने अपना गुर्दा असद साहब को दिया है। ठीक है, तो चलिए जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोग जो है ना गए कराची, सबसे पहले मैं आपसे एक बात और करूँगी, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे जिस भाई ने हमें रब्ता किया हमसे और स्टोरी सुनने को कहा है, उसी भाई के गुर्दे ख़राब हैं, वाश होते हैं, तो उसके लिए स्पेशली दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। और ये जो घड़ी होती है ना गुर्दे वाश होना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी इस बीमारी में मुब्तला नहीं करे। ये बहुत अज़ियत, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ वाली ये घड़ी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो बस जी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे उस भाई को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, आमीन। तो चलिए जी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने जहाँ पे छोड़ी थी अपनी स्टोरी वहीं से शुरू करते हैं कि हम जब कराची गए तो कराची डॉक्टर ने असद साहब को चेक किया और उसके बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जाओ 3 महीने के बाद आना, 3 महीने आप ये दवाई खाएं। 3 महीने असद ने दवाई खाई, उसके बाद दोबारा असद साहब का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने फाइनली हमें बता दिया कि वाकई असद के गुर्दे जो है ना ये ख़राब है और उनको दूसरा गुर्दा लगेगा। ठीक है, तो बस जी उसी दौरान जो है ना उन्होंने कहा कि इनका भाई दे, बहन दे, इनकी वालदा दे या इनका अगर वालद है तो वो देगा। ठीक है, तो भाई तो इनके बड़े 2 भाई हैं, वो यहाँ पे नहीं हैं, वो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे हैं और उसके बाद वालद इनके नहीं हैं। ठीक है, और सिस्टर भी नहीं है, वालिद का भी इंतकाल हो चुका है और सिस्टर का भी इंतकाल हो चुका है। वालदा है, तो मैंने जब उनको बताया कि वालदा है तो उन्होंने कहा ठीक है, वालदा के हम आपको कार्ड बना कर देते हैं, आप अपने ही किस सिटी में किसी भी लेबॉर्ट्री से ये आपने रिपोर्टें करवानी है या कोई अगर वहाँ गुर्दे वाला डॉक्टर हो तो उसको चेक करवा के तो आप ये रिपोर्टें करवा लें। अगर ये रिपोर्टें सही क्लियर हो गई तो इसी कार्ड में वो लिख के दे देंगे और फिर आप अपनी सास को भी साथ ले आना, असद की वालदा को। बस जी फिर मैंने ऐसे किया। जब मैं आई यहाँ पे मैंने अपनी सास से बात की, इनको लेकर गई लेबॉर्ट्री में जब गई तो वहाँ पे उन्होंने पहले हम डॉक्टर के पास गए, जो नवाब शाह गुर्दे वाला डॉक्टर है उसके पास गए। उसने वो रिपोर्टें देखी, उसने लिख के दिया लेबॉर्ट्री गए, फिर रिपोर्टें करवाई, फिर डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने ओके कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि रिपोर्टें के मुताबिक माशाल्लाह आपकी सास के दोनों गुर्दे फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं और इनको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद है और गुर्दे भी माशाल्लाह सेहतमंद है। बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से इनका गुर्दा जो है ना इनके बेटे को लग जाएगा। हम बहुत खुश हुए, घर आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक रिपोर्ट जो है वो कल मिलेगी आपको। मैंने कहा ठीक है। वो जब मैं दूसरे दिन रिपोर्ट लेने गई तो जब मैं वापस आई रिपोर्ट लेकर, मेरे जहन में ही नहीं था, मेरे दिल और दिमाग में ही नहीं था कि कहानी यहाँ पे बदल जाएगी। तो जब मैं वापस आई ना रिपोर्ट लेकर, दूसरे दिन जब वापस आई तो आके मैंने अपनी सास से कहा, वो भी रिपोर्ट माशाल्लाह से सही आई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह आप देर नहीं गए, हमें बुध वाले दिन का टाइम था कि हमने बुध वाले दिन वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं मंडे वाले दिन जो है ना अपनी सास की रिपोर्टें वगैरह क्लियर करवा के ले आई। मंगल वाले दिन हमें निकलना था। तो बस जी मेरी अगले दिन हमें कराची जाना था और जब मैं वापस आई रिपोर्टें लेकर, मेरी सास ने मुझे देखते ही उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत उसने मुझे बातें सुनाई, बहुत कुछ कहा। मैं उसकी बातें सुनती रही, मैंने अभी बुर्का भी नहीं उतारा और मैं उसकी बातें सुनने लग गई। इतनी उसने मुझे गालियाँ दी, कहने लगी मैं अपना गुर्दा नहीं दूंगी और ना ही जो है ना मेरा बेटा बीमार है, तुम झूठ बोलती हो, ये झूठ है। मुझे बहुत उसने बुरा भला कहा, बहुत
گندی گندی گالیاں بھی دی۔ میں سنتی رہی، پھر میں چپ ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ محلے سے کوئی آیا تھا؟ تو بچوں نے کہا ہاں وہ سامنے والی آنٹی ہے وہ آئی تھی۔ تو اس نے اس طرح میری ساس کو بولا کہ جس کے گردے خراب ہوتے ہیں اس کو اس سے چلا نہیں جاتا، وہ اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو مجھے کہنے لگی کہ میں گردہ نہیں دوں گی۔ اسد نے بھی یہ سن لیا۔ میں نے بہت منتیں کی، معافی مانگی ان کے آگے، ہاتھ جوڑے بھائی اللہ کے واسطے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیں، میں کوئی آپ کی دشمن تھوڑی ہوں۔ مجھے کہنے لگی تم یہ چاہتی ہو میں اس بوڑھی کو بھی لے جاؤں اور اسد کو بھی لے جاؤں، ان دونوں کو وہاں کراچی جا کے مروا دوں ہاسپٹل میں۔ بھائی میں کیوں ایسا کروں گی، مجھے ایسی کیا ضرورت ہے؟ بس وہ نہیں مانی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ بس پھر میں نے اگلے دن اللہ کا نام لیا اور اسد صاحب کو لیا اور میں چلی گئی کراچی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے۔ میری رمیسا 1.5 سال کی تھی، زمزم اس وقت 8 سال کی تھی، علی جو تھا وہ 7 سال کا تھا اور فردین 3 سال کا تھا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ رمیسا اس وقت 1.5 سال کی نہیں تھی، رمیسا اس وقت جب ہمارا گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس وقت 1.5 سال کی تھی، اس وقت رمیسا 1 سال کی تھی، 8-9 مہینے کی۔ تو بس میں بچوں کو چھوڑ کے دادی کے پاس اور میں اسد کو لے کے چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ ان کی والدہ، میں نے کہا ان کی والدہ کے گردے خراب ہیں، ان کو شوگر بھی ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے ان کا گردہ نہیں لگے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا جو آپ نے آپ کو کارڈ دیا تھا وہ کہاں ہے، وہ کارڈ ہمیں دیں۔ میں نے وہ کارڈ دیکھا، کارڈ تو میں گھر میں ہی پھینک کے چلی گئی تھی کیونکہ کارڈ میں لکھا ہوا تھا کہ اوکے ہے۔ میں نے کارڈ دیکھا، میں نے کہا وہ تو شاید میں گھر ہی بھول گئی، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا۔ ڈاکٹر کہنے لگے پھر اسد صاحب کو گردہ کون دے گا؟ میں نے کہا میں سوچتی رہی، پھر میں نے کہا میں دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی، ہم بیوی کا گردہ لیں گے ہی نہیں۔ بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ نہیں لیں گے، میں نے کہا نہیں میں دوں گی۔ پھر ڈاکٹر ادیب رضوی خود تھے، انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں سے آپ اٹھو، وہ ان کا چیمبر تھا دوسری سائڈ، مجھے کہنے لگے وہاں جا کے بیٹھو۔ میں وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، وہاں آیا ڈاکٹر ادیب رضوی خود آ کے میرے پاس بیٹھ کے مجھے کہنے لگا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں اسد نے نہیں کہا، اسد نے تو نہیں کہا کہ آپ گردہ دو مجھے، نہیں تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا؟ میں نے کہا نہیں ایسی تو بات ہی نہیں ہے، اسد نے تو مجھے کہا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے اچھا۔ اور میں جب ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا کہ آپ کا گردہ نہیں لگے گا، تو جب میں نے اسد کی طرف دیکھا تو اسد جو ہے نا بالکل ایسے تھے کہ جیسے ابھی یہ رونے لگ گئے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بھر آئے آنکھیں، اور ان کے چہرے کا رنگ بدلی ہو گیا۔ میں نے پھر جب ڈاکٹر سے کہا نہیں میں دوں گی، تو پھر ڈاکٹر ادیب رضوی نے میرے سے اور بھی 2-4 سوال پوچھے، پھر کچھ مسئلے مسائل مجھے بتائے کہ گردہ دینے کے بعد یہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ہم بیوی کا گردہ نہیں لگائیں گے، لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بیویوں کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر جب تم گردہ دے دو گی تمہارے لیے اور بھی مسئلے ہو جائیں گے۔ میں نے پھر ڈاکٹر سے کہا کہ اللہ مالک ہے، بس پھر اس طرح کر کے پھر ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر رپورٹیں اسٹارٹ کر دی، رپورٹیں کروانا گردہ میچ ہونے میں تقریباً ہمارا گردہ میچ ہوتے ہوتے 7 یا 8-9 مہینے اتنے لگ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بس ہر ہفتے کے بعد ہمیں 8 دن ہاسپٹل میں رہنا ہوتا تھا، اور جب بھی میں جاتی تھی اسد بیمار ہوتے تھے، اسد کو لے کر جاتی تھی تو وہاں پہ رہتی۔ سب رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، میری امی والوں نے سنا، انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ گردہ نہیں دو گی، میرے محلے والوں نے مجھے منع کیا نہیں آپ گردہ نہ دو، یہ بہت غلط بات ہے، آپ نہیں دو، اسد پہلے ہی بیمار ہے، آپ بیمار ہو جاؤ گی، یہ ہو جاؤ گا۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی، میں جب اسد کو دیکھتی تھی میرا دل پھٹنے کو آتا تھا، اور جب بچوں کو دیکھتی تھی اور زیادہ مجھے ٹینشن ہو جاتی تھی۔ بہت چھوٹے بچے تھے میرے، اور اسد بیمار اتنے کہ یہ واش روم نہیں خود چل کے نہیں جا سکتے تھے، میں ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے واش روم لے کے جاتی تھی، لے کے آتی تھی، خود نہلاتی تھی ان کو، ان کے کپڑے چینج کرنے، ان کی شیو کرنی، سب کچھ میں ان کا ٹوٹل کام ان کا میں خود کرتی تھی۔ تو بس اسی طرح پھر ان کو لے کے ہاسپٹل بھی جاتی تھی، بچوں کو اسی طرح دادی کے پاس چھوڑ کے۔ پھر جب ہمارا ٹائم آ گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ سارے رپورٹیں ہو گئی، کلیئر ہوتی گئی، سب نے مجھے منع کیا، ہر بندے نے، محلے والوں نے، آس پاس والوں نے، پڑوس والوں نے، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، امی نے، سب نے منع کیا آپ گردہ نہیں دیں۔
میں نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھ کے اللہ پاک سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک اگر میرا گردہ اگر اسد کو لگے گا تو آپ لگا دیں، جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے آپ پہ چھوڑا، میں کسی کی بات نہیں سنتی، آپ کے سامنے ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو بس پھر میں نماز پڑھتی گئی اور اللہ پاک سے دعائیں کرتی گئی، اللہ پاک میری ہر رپورٹ کلیئر کرتے گئے، ہر رپورٹ کلیئر کرتے گئے، کوئی بیماری نہیں، کوئی شوگر نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے سب کچھ کلیئر میری رپورٹیں تھی۔ اور 2-3 مشینیں ہیں جس میں وہ پوری باڈی چیک ہوتی ہے کہ جسم کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس میں سی ٹی اسکین ہوا، اس کے بعد 1-2 اور مشینیں اس میں ڈالا، 40 منٹ ادھر مجھے مشینوں میں رکھا گیا، صرف اس لیے کہ گردہ میچ ہونے کے لیے جو رپورٹیں ہوتی ہیں۔ آخری جو رپورٹ تھی نا وہ تھی گردے کے ٹیشو میچ ہونے تھے، تو جب گردے کے ٹیشو میچ ہونے تھے تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ایک بچہ لے کر آؤ، یا بیٹی کو لے آؤ یا بیٹے کو لے آؤ، کسی ایک کو لے آؤ۔ تو ہم نے ایسے ہی بات کی کہ ہم نے کسی ایک کو کراچی لے کر جائیں گے گھر پہ آ کے، تو فردین ہمارا تیار ہو گیا۔ فردین اس وقت 3 سال کا تھا، پھر ہم اس کو لے کر گئے، وہاں پہ اس کی ڈاکٹر نے اس کا بلڈ لیا اور اچھا خاصا اس کے جسم سے بلڈ نکالا، میں تو دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ تو بس اس طرح کر کے پھر وہ جو ٹیشو میچ ہوتے ہیں گردے کے، وہ 1 مہینے کے بعد رپورٹ آتی ہے، وہ اسلام آباد جاتی ہے اور اسلام آباد ڈی این اے چیک ہوتا ہے، ٹیشو میچ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا 1 مہینہ نہیں 1.5 یا 3 مہینے کے اندر اندر وہ رپورٹ واپس آتی ہے۔ تو بس پھر ہمیں ڈاکٹر نے بولا کہ آپ چلے جاؤ، بس پھر اسی طرح ہم آگے، پھر ڈاکٹر نے کہا ہم نے آپ کا نام لکھ دیا ہے، جب آپ کا نام آئے گا تب ہم آپ کو بلائیں گے۔ اسی دوران ہم آتے جاتے رہتے تھے اور اسد کی ہر ہفتے اسد کا چیک اپ ہوتا تھا گردوں کا۔ تو لیکن میں سورۃ الرحمن کا پانی پڑھ کے، آپ کو پتہ ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الرحمن کا پانی پڑھ کے ان کو پلاتی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی صحت اچھی رہتی تھی، ڈاکٹر پریشان ہو جاتے تھے کہ رپورٹیں اتنی خراب آتی ہیں اور ان کی صحت اچھی ہے، کھانا پینا ان کا اچھا جا رہا ہے۔ تو بس جی پھر اس طرح کر آ کے سب رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، آس پاس کے لوگوں نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا، صرف اللہ کی ذات نے نہیں چھوڑا، باقی سب نے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں آ کے اسد کی والدہ نے بھی چھوڑ دیا، اس نے بھی، میں نے جگہ کرائے پہ لے لی کراچی، پھر میں نے اسد کی والدہ کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، بچوں کو دیکھنا، ظاہری بات ہے بچے چھوٹے ہیں، اکیلے نہیں رہیں گے، میں چھوڑ بھی جاتی، لیکن اچانک کیا ہوا کہ ہم نا، ڈاکٹر نے ہمیں بولا آپ داخل ہو جاؤ، ہم داخل ہو گئے، بچوں کو گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ اس وقت ہم نے بالکل ارادہ نہیں کیا تھا کہ ہم بچوں کو کراچی لے کر آئیں گے، ہم نے یہی کہا کہ دادی کے پاس رہیں گے، ہم آپریشن کروا کے آ جائیں گے۔ تو ہم داخل ہو گئے، ڈاکٹر نے ہمیں 6 بجے بولا کہ آپ چلے جاؤ واپس۔ ہم واپس آئے، واپس کپڑے چینج کیے اور گھر کے کپڑے پہنے اور پھر ہم واپس نکل آئے اپنے گھر کی طرف۔ ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو کال کروں گا پھر آنا۔ جب ہم گھر آئے رات کو تقریباً 11:30-12 کے ٹائم تھا جب ہم گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے دروازے کے آگے موٹر پڑی ہوئی تھی، موٹر کو جب میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ موٹر کو اسد صاحب نے زمین کے اندر کھڈے کر کے اس کے اندر کنکریٹ بھر کے تو اس کو موٹر کو فٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی چوری نہ کرے، چور اس کو چرائے نہ۔ تو وہ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ٹوٹی ہوئی پڑی ہے، وہ اس کے ساتھ لینٹر کے ساتھ اسد نے مضبوطی سے اس کو پیک کر کے زمین کے اندر گاڑا ہوا تھا اور وہ ٹوٹ کے سائڈ میں پڑی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو دادی نے کہا کہ یہ زمزم کو کرنٹ لگا ہے۔ جب دادی نے یہ کہا تو میری تو چیخیں نکل گئی کہ میں نے کہا اسد صاحب اتنا شدید کرنٹ لگا ہے کہ یہ ٹوٹ ہی گئی، یہ موٹر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ میں بھاگ کے کمرے میں گئی، جب کمرے میں گئی تو اس وقت زمزم 8 سال کی تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو دیکھا زمزم کا منہ اتنا سوجا ہوا ہے، یہ داڑھی، یہ ٹھوڈی ہے نا، اس کے نیچے اتنا بڑا کٹ آیا ہوا ہے اور یہ اس کے ہونٹ نیلے ہوئے پڑے ہیں اور یہ سوج کے سارا جسم اس کا سوجا ہوا ہے۔
میں تو اتنا روئی. پھر مجھے بچوں نے بتایا، علی نے بتایا کہ بارش ہو رہی تھی، دادی نے پہلے موٹر آن کی، پانی بھر رہی تھی اور پھر لائٹ چلی گئی. جب لائٹ آئی ہے، لائٹ ڈم آئی ہے، موٹر تو سوئچ اس کا لگا ہوا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی، لائٹ ڈم تھی تو موٹر چلی نہیں. دادی نے زمزم کو بولا کہ لوہے کی تغاری تھی، اس کو اٹھاؤ اور موٹر کے اوپر دے دو، بارش ہو رہی ہے. زمزم نے تغاری اٹھا کے جیسے ہی اس نے موٹر کے اوپر رکھی، موٹر میں تو کرنٹ تھا، وہ زمزم کو لگ گئی. زمزم ادھر ہی موٹر کے ساتھ موٹر ٹوٹ گئی. اللہ پاک کا شکر ہے، میری پڑوسن بہت اچھی، اس نے جب ان کی چیخیں سنی اس نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور ہمارے گھر آ گئی. پھر اس میری پڑوسن نے زمزم کو اٹھایا، بارش ہو رہی تھی، وہ بھاگی اس کو لے کر ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے اس کو جلدی سے جو کچھ بھی کرنا تھا، انجیکشن وغیرہ جو کچھ بھی اس نے، ڈاکٹر نے اس کا فوراً علاج کیا اور تقریباً یہ بھی رات کو 9 بجے واپس آئی. وہ میری پڑوسن، اللہ پاک اس کو خوش رکھے ہمیشہ. میں جب بھی یہ بات میں سوچتی ہوں اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ بن کے آئی اور میری آج بیٹی ماشاءاللہ میرے سامنے ہے. اگر وہ نہ آتی تو وہ اللہ نہ کرے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا. جب میں نے یہ بچوں سے سٹوری سنی، اتنے میں اس نے بھی سن لیا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، وہ بھی اسی وقت ہمارے گھر آئی. پھر اس نے سب کچھ بتایا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے، ہم ان کو بھی کراچی لے کر جائیں گے. بس اللہ پاک کی طرف سے یہ ہونا تھا کہ ہمیں داخل کر کے ڈاکٹر نے ہمیں چھٹی دے دی اور ہم واپس آ گئے. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو بھی لے کر جائیں گے کراچی. میں نے کرائے کی جگہ لے لی. دادی کو بولا آپ ساتھ چلو. دادی نے بولا جو مرضی ہو جائے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی. بس پھر میں صرف اکیلی بچوں کو لیا اور اسد صاحب کو، اور میں کراچی چلی گئی. وہاں پہ میری ایک کزن ہے، اس نے بھی میرا ساتھ دیا. اللہ پاک اس کو بھی بہت دے. اس نے جو ہے نا پھر میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھا اور ہم لوگ چلے گئے ہاسپٹل، آپریشن وغیرہ ہوئے. پھر اس کے بعد جگہ کرائے پہ لی. وہ ذرا اس کزن کے گھر سے کافی دور تھی. پھر جب میرا آپریشن ہو گیا، میرا پہلے ہوا، پھر اسد صاحب کا ساتھ، مطلب ایک دن میں ہی ہوا، لیکن صبح 8 بجے سے سٹارٹ ہوا، 2 بجے تک میرا آپریشن ہوتا رہا. 2 بجے کے بعد پھر انہوں نے اسد صاحب کا بھی آپریشن کرنا شروع کر دیا. پھر شام کے 6 بجے تک ہم دونوں کا آپریشن ایک ساتھ چلا ہے. مطلب میرا آپریشن صبح 8 بجے شروع ہوا اور شام کو 6 بجے تک جو ہے نا میرا آپریشن چلتا رہا، اور اسد صاحب کا 2 بجے شروع ہوا اور 6 بجے تک چلا. تو بس جی، پھر آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ کو بتاؤں گی. کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے سب رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، یہاں تک کہ میری ساس نے بھی چھوڑ دیا تھا. وہ تو اس نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا اگر آپ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اسد صاحب کو گردہ نہیں لگے گا نا تو اللہ نہ کرے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے اس عورت نے، یہ ماں ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن اس عورت نے یہ بات، یہ لفظ کہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. اس نے کہا مر جائے گا نا ٹھیک ہے، اللہ کی جو مرضی ہے ہو جائے، میں گردہ نہیں دوں گی. میں ادھر ہی خاموش ہو گئی. اس لیے مجھے اس عورت سے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ماں ہے، اس کے دل میں احساس ہی نہیں ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے. میں نے زندگی 17 سال اس عورت کے ساتھ گزارے ہیں. تو بس جی، آگے انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اس کے بعد جو ہے نا جب گردہ ہمارا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا. ٹھیک ہے، میں آپ سب سے یہی کہوں گی آپ ہمت نہیں ہاریں. جب آپ ہمت ہار دیتے ہیں نا تو بس اس وقت مایوسی اور اس وقت ناکامیاں آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ول پاور بنیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے اپنی ہمت نہیں ہاریں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنی ٹوٹ جاتی تھی نا، اتنی تھک جاتی تھی. پھر میں جب جو کھانا میں گھر سے کھا کے جاتی تھی نا، اگر میں 4 دن ہاسپٹل میں ہوں، 5 دن ہوں، 10 دن ہوں، جتنے دن ہوں، میں نے وہاں پہ کھانا نہیں کھانا، کیونکہ پیسے اتنے ہوتے نہیں تھے. بس پھر اسی طرح جو ہے نا وقت گزر گیا، اور وہ وقت بہت تکلیف والا گزرا. یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی.
مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا، بچے میرے بہت چھوٹے تھے، اسد بہت بیمار تھا، یہاں تک کہ اسد کی ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ اس کی میں پینشن لے کر آئی اپنی ساس کی، جب اسد بیمار ہو گئے اس کے بعد میں ہی پینشن لے کر آتی تھی، پینشن لے کر آئی، 16,000 اس کی پینشن آئی، تو میں نے نا اس کو لا کے دے دی، مجھے کہنے لگی دے دو مجھے، میں نے دے دی۔ اور اسی دن مجھے اسد کو لے کر کراچی جانا تھا اور میرے پاس کرایہ نہیں تھا، لیکن میری ساس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سے پیسے لے لو، 5,000 لے لو اور اسد کو لے کر جاؤ۔ میں پڑوسیوں سے پیسے ادھار لے کر اور اسد صاحب کو لے کر جاتی تھی۔ کافی لوگ اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس جی، جن رشتوں نے تکلیف دی ہو نا، وہ رشتے کبھی بھی دل پہ نہیں آتے، جو ایک دفعہ دل سے اتر جائے نا وہ کبھی بھی وہ جگہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ چلے جی پیارے بہن بھائیو، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم بتائیں گے آگے کی کہانی کہ میں نے یوٹیوب چینل کب اور کیسے کیوں بنایا، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ۔